अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्म होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, और जो हम में मेरे और आपके प्यारे नहीं रहे उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज फिर नई कहानी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये कहानी जिनकी है उन्हीं की ज़ुबानी आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। दरिया की लहरों पर तैरता हुआ मैं कई मील दूर तक निकल गया। जिस जहाज़ में मैं सफ़र कर रहा था वो तूफ़ान के बायस तबाह हो चुका था। बहुत से मुसाफिर डूब गए थे, चंद एक बच भी गए थे जो मेरी तरह लहरों के रहमो करम पर बहते गए, और कुछ दरिया की तह में बैठ गए थे। मुझे तैरना आता था, जो मैं तैरता हुआ कई मील तक दूर निकल आया। अब दरिया के दोनों तरफ एक घना जंगल शुरू हो चुका था। अफ्रीका के जंगल से सारी दुनिया वाकिफ है किस कदर घना और खौफनाक जंगल है। इस इलाके के जंगलों और इन जंगलों में पाए जाने वाले फलदार दरख्तों से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। पानी से निकल आया और सबसे पहले मैंने ऐसे दरख्तों को तलाश किया जिनसे भूख मिटाने के लिए मुझे फल दस्तयाब हो सके। जल्दी मुझे ऐसे दरख्त मिल गए। मैंने खूब पेट भरकर फल खाए और सैर होकर दरिया का सर्द और मीठा पानी पिया। इन दोनों कामों से फारिग होकर मैं जंगल के अंदर दाखिल हो गया ताकि दूसरी जानिब से निकलकर ऐसी जगह पहुंच सकूं जहां पर कोई बस्ती आबाद हो। जंगल में जाने वाले जानते हैं कि जब कोई शख्स जंगल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होता है तो जंगल में बिखरे हुए सूखे पत्तों के बायस इसके हर कदम पर तेज़ आहट होती है। कितना ही चाहे कि आवाज़ पैदा न हो, लेकिन कोई बस नहीं चलता। चनाचे जंगल के बासियों को, जिनमें अक्सरियत सांपों और दरिंदों की होती है, थोड़ी देर में पता चल जाता है कि कोई शख्स वहाँ घूम रहा है। परिंदे एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त तक जाना शुरू कर देते हैं। परिंदों का शोर शुरू हो जाता है। हर 10 कदम के बाद लोमड़ी की तेज़ आवाज़ इस तरह गूंजती है गोया वो दूसरे चरिंदों और परिंदों को दुश्मन की आमद से आगाह कर रही है। फंकारें तो हर कदम पर सुनाई देती हैं। कभी कभार एक आवाज़ चंघाड़ने की भी सुनाई दी जाती है। कभी कोई सांप लहराता वो मुकाबले पर आ जाता है। जिस जंगल में से गुजर था इसमें जंगली जानवरों की कमी न थी। मैंने एक मजबूत दरख्त की 2 टहनियाँ काट कर नोकदार बना ली थी। मैं समझता था कि वहशी दरिंदों के सामने इन नोकदार टहनियों की कोई हैसियत नहीं। फिर भी इत्मीनान था कि मैं नहता नहीं हूँ, कि मैं डरता नहीं हूँ। वक्त पड़ने पर अपनी हिफाजत के लिए कदम उठा सकता हूँ। सूरज सर पर चमकने लगा था, जिससे अंदाज़ा होता था कि दोपहर का वक्त हो चुका है। दोनों टांगें भी दर्द करने लगी थी। थोड़ी थोड़ी सी भूख भी महसूस हो रही थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैंने कितना फासला तय किया। मेरा अंदाज़ा था कि मैंने 10 मील से ज़ायद का सफ़र तय कर लिया था। मुख्तसर ये कि कुछ देर आराम करने के बाद मैं फिर चल पड़ा। दिन ढल गया, शाम होने वाली थी। अब मुझे रात गुजारने के लिए पनाहगाह चाहिए थी, लेकिन कोई पनाहगाह सामने ना आई। अब मैंने फैसला किया कि किसी दरख्त पर रात गुजारी जाए। मैं एक दरख्त पर चढ़ गया और 2 शाखों के दरमियान खुद को टिका दिया। यकायक मुझे एहसास हुआ जैसे इसी शाख पर मेरे करीब ही सरसराहट की पुरस्रार और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ बुलंद हुई। मेरा दिल एक बारगी उछल कर हलक में आ गया और मेरी खौफज़दा निगाहें गहरे अंधेरे में अपने दुश्मन को तलाश करने लगी। मगर इससे पहले मुझे अपने मकसद में कामयाबी होती, मुझे अपने बाएं हाथ की कलाई में अचानक तेज़ किस्म की तकलीफ दे चुभन का एहसास हुआ, और इसके साथ ही मैंने अपने दुश्मन को देख लिया, जो मुझे डसने के बाद बड़ी सरअत के साथ दरख्त की घनी शाखों और पत्तों में गायब होता जा रहा था। सांप मेरे देखते ही देखते मेरी निगाहों से ओझल हो चुका था।
اب میں اس کے زہر کا اثر ہونے کے بعد اب کسی معجزے سے ہی موت کی بھیانک جبڑوں میں پہنچنے سے بچ سکتا تھا۔ میرے سارے جسم میں ایک عجیب سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ دل سینے سے ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے خونخوار افریتوں کی اس سرزمین پر زندگی کی آخری سانسیں میں لے رہا ہوں۔ موت کا ظالم ہاتھ مجھے اپنی شہرگ کی طرح بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے بہت ہمت کی، لیکن میری توانائی ختم ہونے لگی اور میں گر پڑا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ اب قیامت کی روز ہی میں ہوش میں آ سکوں گا، مگر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب آنکھیں کھلنے پر میں نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں پایا۔ زمین پر اگر اس وقت دن کا اجالا نہ ہوتا تو تاریکی کے باعث میں یقیناً یہ سمجھتا کہ میں قبر میں ہوں، لیکن تاریکیاں جھٹ چکی تھیں۔ جھونپڑی میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور میں ایک نرم اور گداز بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے گزشتہ شب کا تاریک اور خوفناک جنگل چاروں طرف پھڑپھڑا رہا تھا، اور عجیب و غریب پرندے اور زمین پر رینگتے ہوئے حشرات کسی فلم کے متحرک سین کی طرح گھومنے لگے، اور میرا سر ایک دفعہ پھر چکرا گیا۔ میں تو قیامت کی روز ہوش میں آنے کا یقین کر کے بے ہوش ہوا تھا، پھر ہوش میں کیسے آ گیا کہ اچانک میرے کانوں میں انسانی قدموں کی آہٹ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ چونک کر نگاہیں اٹھائیں تو ایک نسوانی پیکر نظر آیا۔ وہ اس حد تک یقیناً خوبصورت نہیں تھی کہ اس کا تعلق سفید فاموں سے تھا، لیکن سفید چمڑی ہی کو تو خوبصورتی اور دلکشی کا نام نہیں دیا جا سکتا، چنانچہ وہ سفید فام نہ ہونے کے باوجود دلکش اور خوبصورت تھی۔ اپنے خوبصورت ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آہستگی سے وہ میرے قریب آئی اور میرے کندھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، لیٹے رہو، ابھی تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اس کی زبان صاف اور شستہ انگریزی سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ میں اب ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا، مگر میں یہاں آیا کیسے؟ یہ جھونپڑی کس جگہ واقع ہے اور تم کون ہو؟ گزشتہ شب تو مجھ پر ملک الموت نے حملہ کیا تھا۔ گزشتہ شب؟ وہ مسکرائی۔ تم پورے 72 گھنٹے بعد ہوش میں آئے ہو؟ ہیں؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ حقیقت ہے کہ تم پرسوں رات کو بابا کو جنگل میں بے ہوش پڑے ملے تھے۔ تمہیں افریقہ کے بے حد زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا، جس کی وجہ سے تمہارے جسم پر نلاہٹ پھیلنے لگی تھی۔ اگر بابا نے تمہیں نہ دیکھ لیا ہوتا تو چند منٹ کے اندر اندر تم مر جاتے۔ اور میرے خدایا، کس قدر ہولناک حقیقت تھی! میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ جب آدمی کی زندگی باقی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر مسلط نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں نا، جسے رب رکھے اسے پھر کون چکھے۔ لیکن اگر وہ سانپ انتہائی خطرناک اور زہریلا نہ ہوتا تو مجھے حیرت ہے کہ میری جان کیسے بچی۔ کیا تمہارے بابا سانپ کے کاٹنے کا علاج کر سکتے ہیں؟ اور کیا تمہارا گھر اسی جگہ سے قریب ہے؟ نہیں، وہ جگہ یہاں سے کم از کم 1 میل دور ضرور ہوگی۔ اور میرے بابا کوئی ڈاکٹر نہیں، ایک بہت بڑے جادوگر ہیں، اور اگر چاہیں تو اپنے جادو سے مردہ جسموں میں جان ڈال دیں۔ اس حسینہ نے بڑے فخر سے کہا۔ جادوگر؟ تمہارا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے جادو کے زور سے ٹھیک کیا ہے؟ اب میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ افریقی جادو اور ڈاکٹروں کے بہت سے قصے میں نے ناولوں میں پڑھے تھے، لیکن میں ان کا قائل نہ تھا۔ جادو اور جادوگری میرے خیال میں سب بکواس باتیں تھیں، لیکن اب میرے میزبان لڑکی اس پر مصر تھی کہ اس کا باپ میری زندگی میں جادو کے بل بوتے پر بچانے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ اپنی الجھنوں اور حیرت کو دور کرنے کے لیے میں نے اس سے لگاتار سوالات کر ڈالے، اور پھر اس نے جواب میں جو کچھ بتایا اسے مختصر طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بابا اس علاقے کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اور دور دور کے قبیلے کے لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔
اپنے دشمنوں کو سسکا سسکا کر مار دیا کرتا تھا۔ اسے اپنے جادو کی قوت کا اس قدر بھروسہ تھا کہ ناممکن کو ممکن بنا دینا اس کے خیال میں ایک معمولی سی بات تھی۔ اندھیری راتوں میں وہ اکثر رات بھر گھر سے غائب رہتا۔ اس رات بھی وہ حسب معمول جنگل میں جا رہا تھا کہ میں اسے موت کے منہ میں جاتا نظر آیا۔ وہ ایک خطرناک اور خوفناک آدمی تھا، لیکن اپنی بیٹی کی پرورش اس نے بڑے پیار سے کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آیا، سیاہ رنگت، پتلا سر، مضبوط جسم، بے ڈھنگا اور غیر معمولی حد سے بڑا پیٹ۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر اس کے موٹے موٹے اور بھدے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اس رات اس نے جھونپڑی سے باہر جانے سے پہلے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپسی میں دیر ہو جائے یا شاید صبح تک نہ آ سکوں۔ بہرحال میری غیر حاضری میں میری بیٹی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اسی جھونپڑی میں تنہا، اس کی تیز اور چمکدار آنکھیں مجھے اپنی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے نگاہیں ہٹا لی۔ اس کی بیٹی نے مجھے خاموش دیکھ کر اپنی مخصوص چپتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے امید ہے کہ میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ میں نے تمہاری اس وقت جان بچائی جب تم موت کی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے۔ تمہیں نئی زندگی دے کر میں نے تم پر احسان کیا ہے، اور شریف لوگ اپنے محسنوں کی عزت سے کھیلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ میری بیٹی معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ جوان بھی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ مرد کا قرب کیا ہوتا ہے، لیکن وہ شباب کے نشے سے مخمور ہے، اور بھرے ہوئے جام کو چھلکانے کے لیے اسے معمولی سی ٹھیس کافی ہوتی ہے۔ کیا تم سمجھ رہے ہو میرے دوست؟ ہاں، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ تم ذہین نوجوان ہو اور شاید شریف بھی۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے عدم موجودگی میں میری سلوانہ کی جوانی اور معصومیت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ ویسے عقل مندی کا تقاضا تو یہی تھا کہ رات ہونے سے پہلے میں تمہیں روانہ کر دیتا، لیکن تمہیں بھی مزید آرام کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یقین کریں میں ایک شریف آدمی ہوں، اور حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں نے کبھی نہیں کی۔ تاہم اگر آپ کو اعتماد نہیں تو میں اس وقت یہاں سے جانے کو تیار ہوں، اور اس کی ضرورت نہیں، بس میرا احسان یاد رکھنا، اور یہ کہ تم نے میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تو دنیا کی کوئی طاقت تو میری ہولناک اور بھیانک انتقام سے نہیں بچا سکے گا۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر جھونپڑی سے نکل گیا۔ اس کی دھمکی آمیز گفتگو نے مجھے کافی پریشان اور کسی حد تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ چنانچہ میں نے آنکھیں بند کر لی اور کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سلوانہ اس کی بیٹی کا نام تھا۔ سلوانہ اس وقت کسی کام سے جھونپڑی میں موجود تھی۔ کافی دیر گزر گئی، میں نے سونے کی کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میری گھاس پھوس کی بستر سے سلوانہ زیادہ فاصلے پر نہ تھی۔ اچانک رات کے ہولناک سناٹے میں اس کی مترنم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، کیا سو گئے ہو مسٹر شاہد؟ میں خاموش رہا، میں نے آنکھیں بھی نہ کھولی۔ مجھے ڈر تھا کہ رات کی تنہائی میں سلوانہ کا جوان اور حسین جسم کہیں میرے ارادے کو کمزور نہ کر دے۔ کیا سو گئے ہو شاید؟ اس نے آواز دی۔ ابھی تو ایک پہر رات بھی نہیں گزری۔ میں خاموش پڑا رہا۔ یکایک سلوانہ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اٹھو، میں تمہیں اتنی جلدی نہیں سونے دوں گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ تم اتنی جلدی نہیں سو سکتے۔ آج میں نے پورے 15 برس کے بعد کسی مہذب انسان کی شکل دیکھی ہے۔ میں تمہیں رات بھر سونے نہیں دوں گی۔ مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتاؤ۔ صبح بتاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ اس وقت مجھے بڑے زور کی نیند آ رہی ہے۔ تم بھی اپنی جھونپڑی میں جا کر سو جاؤ۔ ابھی نہیں، سونے سے پہلے میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتاؤ نا۔ میرے ذہن میں تو اب اس کا تصور بھی موجود نہیں رہا۔ 15 سال کا عرصہ بڑا طویل ہوتا ہے، میں جانتا ہوں، مگر تم اب سو جاؤ، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں اس وقت سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔
مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی۔ ہاں آج میں تھک ضرور گئی ہوں، میں تمہارے پاس بیٹھوں گی۔ میں بولا کیا مطلب؟ میں نے سر گھما کر دیکھا تو دماغ جھنجھلا بیٹھا۔ سلوانہ اپنے پتوں کے مختصر لباس سے بھی آزاد تھی۔ میں بیٹھوں گی، سنتے نہیں، مجھے اپنے برابر بیٹھنے دو۔ نہیں تم اپنے بستر پر جا کر کیوں نہیں بیٹھتی؟ اس لیے کہ میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، اور دور سے باتیں کرنے میں مجھے مزہ نہیں آتا۔ لیکن یہ غلط ہے، تمہیں میرے بستر پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک مرد ہوں۔ جوان لڑکیاں مردوں کے بستر پر نہیں بیٹھا کرتی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کیوں نہیں بیٹھا کرتی؟ میں تو اکثر اپنے بابا کے پاس بیٹھ جاتی ہوں۔ بابا کی بات اور ہے، انہوں نے تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح پالا ہے، تو کیا ہوا؟ سلوانہ نے بھولے پن سے سوال کیا۔ وہ سچ مچ حیرت انگیز حد تک معصوم تھی۔ اس کی معصومیت کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بات نہیں، میں مسکراتا ہوا بولا، آخر تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ کیا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی؟ تم نے ابھی تک کوئی ایک بھی ڈھنگ کی بات کی ہے؟ اے مکانہ باتیں مت کرو۔ اگر بابا نے تمہیں میرے پاس بیٹھا ہوا دیکھ لیا تو ہم دونوں کو ختم کر دیں گے۔ کیوں ختم کر دیں گے؟ کیا میں اس کے پاس نہیں بیٹھتی؟ مجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ کوئی فرق نہیں، جس طرح وہ مرد ہیں اسی طرح تم بھی مرد ہو، اور سچ پوچھو تو تم مجھے بابا کے مقابلے میں کہیں زیادہ اچھے لگتے ہو۔ اس نے میری پرورش ضرور کی ہے، لیکن مجھے اس کی حرکتیں اور صورت بالکل پسند نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان کے بجائے کوئی شیطانی روح ہو۔ خاص طور پر اس کی آنکھیں، مجھے ان کی آنکھوں سے خوف آتا ہے۔ اس کی قربت نے مجھ پر ایک عجیب سی سرور انگیز کیفیت طاری کر دی، لیکن اس کے باپ کی باتیں میرے ذہن سے نہیں نکلی تھیں۔ چنانچہ میں ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے یہ کیا حرکت ہے؟ تم اٹھ کر کیوں بیٹھ گئے؟ کیا بابا نے تمہیں نہیں بتایا کہ ابھی تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے؟ لیکن میں تمہارے برابر نہیں لیٹ سکتا۔ کیوں؟ کیا تمہیں مجھ سے خوف آتا ہے؟ سلوانہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ بات نہیں، اب میں تمہیں کس طرح بتاؤں کہ انسان فرشتے نہیں، صرف انسان ہوتا ہے، اور انسان کو شیطان بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ پتہ نہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تو ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکی۔ آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ، میں تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ وہاں لے جا سکتے ہو؟ میں سوچوں گا، مگر خدا کے لیے تم مجھے پریشان مت کرو سلوانہ۔ میں ابھی تم سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، بشرط یہ کہ تم مجھ سے جھگڑنے کے بجائے خاموشی سے لیٹ جاؤ اور اپنی مہذب دنیا کے بارے میں دلچسپ باتیں بتا سکو۔ اور پھر اس نے زبردستی مجھے اپنے برابر لٹا لیا۔ رات کا وقت تنہائی اور ایک جوان لڑکی کی قربت دل و دماغ پر بڑی تیزی کے ساتھ ایک نشہ سا چھاتا جا رہا تھا۔ میں نے خود کو اس سرور انگیز نشے سے آزاد کرانے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میرے جذبات بھڑک اٹھے، مجھ پر دیوانگی مسلط ہو گئی۔ میں نے اسے پوری طاقت سے اپنے قریب کر لیا، اور ہم دونوں ہوس کے نشے میں ڈوبتے چلے گئے۔ اچانک جھونپڑی کے باہر کسی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں خود کو سلوانہ سے علیحدہ نہ کر پایا تھا کہ اس کا باپ اپنی مکروہ شکل کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہوا۔ مجھے اور سلوانہ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ دروازے میں ہی کسی مجسمے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بہت خوب، اس نے تلخ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تم میرے احسان کو بھول گئے اور ایک جوان اور خوبصورت بھولی بالی لڑکی کے قریب ہو گئے۔ میری اس وقت کی حالت کا کیا پوچھنا؟ کاٹنوں تو جسم میں خون نہیں، ذہن پر بوکھلاہٹ اور خوف کا قبضہ تھا، اور جسم کے مسامات بڑی تیزی سے پسینہ اگل رہے تھے۔ میں تمہیں ذلیل اور اس قدر کمینہ نہیں سمجھتا تھا، مگر خیر، تم نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے تمہیں ساری عمر پچھتانا پڑے گا۔ میں بہت بھیانک انتقام لینے کا عادی ہوں۔ اس نے حلق سے عجیب و غریب آواز نکالی
اور دوسرے ہی لمحے 5-6 مضبوط جسم کے جنگلی جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ اس کے اشارے پر انہوں نے مجھے جکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے ایک دوسری جھونپڑی میں لے جا کر باندھ دیا، اور مجھے اس کا پیغام پہنچایا گیا کہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے مجھے گرم پانی کے ایک بہت بڑے کڑاہے میں ڈالا جائے اور میری ہڈیاں بطور عبرت نشانی کے طور پر گاؤں کے مین گیٹ پر لٹکا دی جائیں۔ کہ سن کر میری جان نکل گئی، مجھے اپنی موت نظر آنے لگی۔ تمام رات یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا رہا، سوچتا رہا کہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی موت یقینی تھی، صبح ہونے والی تھی اور ابھی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چور راستے سے سلوانہ اندر داخل ہوئی اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر چور راستے سے ہی باہر نکلی اور دبے پاؤں جھاڑیوں میں راستہ بناتے ہوئے ساحل سمندر پر لے گئی۔ یہاں ایک پرانی کشتی کھڑی تھی، اس نے مجھے اس میں سوار کر کے یہاں سے فرار ہونے کے لیے کہا۔ میں سلوانہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کاش میں سلوانہ جیسی وفادار لڑکی کو اپنی دنیا میں لے جاتا، مگر قبیلے والوں کے خوف سے ڈر گیا۔ میں کشتی میں سوار ہو کر کشتی چلاتے ہوئے اس سے دور ہونے لگا۔ سلوانہ ابھی تک ساحل پر کھڑی ہاتھ ہلا کر الوداع کہہ رہی تھی۔ میں کشتی چلاتے ہوئے سمندر میں آ گیا۔ اب ساحل نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ سمندر میں مجھے جہاز مل گیا اور انہوں نے مجھے جہاز میں سوار کر لیا۔ یوں میں اپنی مہذب دنیا میں واپس آ گیا۔ سلوانہ اگر میری مدد نہ کرتی تو میں کبھی گرم پانی کے کھولتے کڑاہے میں ابل چکا ہوتا۔ آج بھی کبھی تنہائی میں سلوانہ بہت یاد آتی ہے۔ میری پہلی محبت تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ انسان تھی یا کیا تھی، لیکن میں اب تک اسے بھول نہیں سکا، اور میں حسرت کرتا ہوں کہ کبھی وہ میرے سامنے آ جائے۔ اب میں نے شادی بھی کر لی ہے، لیکن سلوانہ کو ایک پل کے لیے نہیں بھلا سکا۔